अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं सायरा मसूद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हालिया पाक भारत तनाज़े पर चीन का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया है। चीन की जानिब से ये कहा गया है कि किसी भी मुल्क को पाकिस्तान की सरहदों और खुदमुख्तारी को पामाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ भारत की आबी जारियत का भी चीन की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। भारत की दरिया सतलुज में चीन की तरफ से आने वाले पानी के बहाव में 75% कमी रिकॉर्ड की गई है। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पेश करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बरादर ममालिक के दौरे शुरू कर दिए हैं। दूसरी जानिब भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की मुआवनत से दहशतगर्द कार्रवाइयाँ एक बार फिर बेनकाब हो चुकी हैं। इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे ईरान अमरीका जोहरी मुज़ाकरात पर। ईरान अपना जोहरी प्रोग्राम जारी रखने पर साबित कदम है, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 2 दिन में एक अहम ऐलान का इशारा दिया गया है। प्रोग्राम के आखिरी समय में बात करेंगे पीटीआई की नई एहतजाजी तहरीक का लाहेअमल क्या होगा, क्या पीटीआई इस दफा बानी को रिहा कराने में कामयाब हो सकेगी। इन सब मामलात पर तफसीलन बात करने के लिए बढ़ते हैं बुखारी साहब की जानिब। बुखारी साहब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सायरा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज एक बार फिर बेनकाब हो चुकी हैं। बुखारी साहब, क्या लगता है भारत एक न्यू नॉर्मल क्रिएट करना चाह रहा है और इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल से पूरी दुनिया ये बावर कर चुकी है कि भारत जो है वो पाकिस्तान में तखरीबकारी, दहशतगर्दी और अलहदगी पसंद जितनी भी तरीके हैं उसका स्पॉन्सर्ड भी है और उनको अपने यहाँ अब और ज़्यादा कुव्वत देने का इरादा रखता है। ये गलती हमारे यहाँ भी एक बड़ी पार्टी के लीडर ने की थी जब तालिबान के दफ्तर पाकिस्तान में खोलने की बात हुई थी। ये उसी तरह की खौफनाक भुगत रहे हैं। वो तो हम अब तक भुगत रहे हैं, भारत भी भुगतेगा जी। इसलिए कि BLA के लोग हों, BAF के लोग हों या जो भी लोग हों जो इस वक्त बलूचिस्तान में और KPK में तखरीबकारी का बायस हैं या उसके मुर्तकब हो रहे हैं, उनको भारत की तरफ से हलाशेरी मिलना या उनको स्पॉन्सर करना, ये आलमी कवानीन की पायमाली तो बहरहाल है ही है, लेकिन अब देखना यह है कि इसके हवाले से हम क्या कर रहे हैं। जी। जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम ने जो प्लान कौम के साथ शेयर किया है, जिस अज़्म का इजहार किया है उन्होंने, लगता यह है कि अब इनकी बारी आने वाली है सबकी। और अगर मैं कल की सिर्फ ऑपरेशन 3 जो हुए हैं KPK में, जिसके नतीजे में कोई दर्जन भर के करीब दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नम वासिल हुए हैं, उसका जिक्र करूं तो आपको पता चलेगा कि अब चुन चुन के इन लोगों को, चाहे वो पहाड़ हैं, चाहे वो मैदान हैं, चाहे वो किसी के ठैये हैं, चाहे वो जो भी है, जहाँ जहाँ भी इनका वजूद मिलेगा वहाँ वहाँ अब इनके साथ कोई रियायत होने वाली नहीं है। जी। इनकी कमर टूट चुकी है और इनकी अब आखिरी कब्र खोदना बाकी है, वो तो हम करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान क्या कर रहा है उसके बारे में दो एफर्ट्स हमारे सामने हैं। एक एफर्ट तो यह है कि वो जो डेलीगेशन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरकर्दगी में दुनिया के अहम ममालिक का दौरा करेगा, उनका मकसद बुनियादी तौर पर इन प्रॉक्सीज़ को जिस तरीके से मोदी हुकूमत और मोदी रजीम जो है वो स्पॉन्सर कर रही है, जिस तरीके से RSS और BJP उनके आका व मौला बने हुए हैं, उनको एक्सपोज करना, ये एक बुनियादी मकसद है उनका। और मुझे उम्मीद है कि उस एतबार से अब तक हमारे जो मंदूब हैं परमानेंट वहाँ यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल हो चाहे जनरल असम्बली हो, वहाँ पाकिस्तान का केस भरपूर अंदाज से, और ख़ातून जो हैं कल जो बोलती थी, जो यानी नाबीना है, लेकिन उन्होंने जिस शिद्दत और शद्दोमत के साथ पाकिस्तान का केस जो है उसको प्रोजेक्ट किया है, वहाँ पर हिंदुस्तान का जो डेलीगेट था वो मुँह छुपाता फिर रहा था उस वक्त, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। और दूसरी एफर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने हालिया दौरों के दौरान जो है वो है कि एक तो शुक्रिया अदा किया जाए उन तमाम ममालिक का जिन्होंने इंतहाई नाजुक लम्हे में पाकिस्तान का साथ दिया, जिसमें तुर्की से उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। और इस वक्त वो जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो तेहरान में हैं। तेहरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से उनकी मुलाकात जो है वो जारी है और इस मुलाकात में 2-3 जो बुनियादी बातें हैं उसकी तरफ इशारा करना ज़रूरी है। एक तो ये कि पाकिस्तान ने अपना ये रिज़ॉल्व कि हम हर लिहाज से फ़लस्तीन की कॉज के साथ हमेशा सिंसियर रहे हैं और हमेशा सिंसियर रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, और हम फ़लस्तीन का हक़ के रियासत जो है वो उसको ना सिर्फ तस्लीम करते हैं बल्कि चाहते हैं कि पूरी दुनिया उसको तस्लीम करे। दूसरा, हम जो वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी कराई है ईरानी प्रेसिडेंट को, वो ये है कि हम आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के हामी हैं।
یہ دونوں بہت اہم باتیں ہیں. امریکہ کے ساتھ جو ان کے مذاکرات چل رہے ہیں اس پر تو ہم بعد میں کریں گے، لیکن ایران کو اس وقت یہ اخلاقی اور سیاسی اور سفارتی مدد فراہم کرنا کہ ہم آپ کے نیوکلیئر پروگرام کے حامی ہیں. لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہونی چاہیے کہ وہ ان کی سرحد جو ہے وہ دہشت گردی پاکستان میں کروانے کے لیے استعمال نہ کی جائے. دیکھیے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہاں کی سرحد جو ہے وہ ایران کی حکومت کی سرپرستی میں ایسا کر رہی ہے، یا اس سرحد کو اسی طرح غلط استعمال کیا جا رہا ہے جس طرح ہمارے ہاں بلیک واٹرز اور جند اللہ کو پنپنے دیا گیا تھا. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حکومت پاکستان کی پالیسی تھی. اسی طرح میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی لحاظ سے ایرانی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کسی قسم کی دہشت گردی کا حصہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر وہ حصہ ہو تو تعلقات کی نوعیت یہ نہیں ہو سکتی جو ہمیں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد وہ آذربائیجان جائیں گے چونکہ انہوں نے بھی ہماری بہت مدد کی ہے. اور ان تینوں ممالک میں ہم نے ہندوستان کا چہرہ جو ہے اس کو ایکسپوز کرنے کی نہ صرف زبانی کوشش کی ہے بلکہ ڈوسیئرز کے ساتھ، ثبوت اور شواہد کے ساتھ ہم نے وہاں یہ کیس جو ہے بچایا. اب آ جائیے جناب چین کی طرف. بخاری صاحب اس میں ایک اور پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بھارتی میڈیا نے جس طرح سے دہشت گردوں کی نشان بنائی کی ہے وہ قابل مذمت ہے. دیکھیے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ مودی حکومت وہی غلطی دہرا رہی ہے جو ہمارے ہاں بھی ہوئی تھی، اسی طریقے سے اس کا میڈیا بھی مودی کی ہر غلط پالیسی کے ساتھ کھڑا ہے. ہر یعنی غیر اخلاقی، یعنی غیر قانونی اور جو انسانیت سے گری ہوئی حرکات ہے مودی حکومت کی. ایون ان کے اینکرز کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا یہ جو مرکز ہے کالا دم تنظیموں کا وہ دہلی میں کھولیں. میں کہتا ہوں بالکل کھولنا چاہیے، کھولیں جلدی سے بہت، تاکہ سبق سیکھیں وہ کہ ایسا کرنے کے نتائج کیا ہوتے ہیں. anyway having said that، جیسا میں نے کہا کہ یہ مکروہ چہرہ جو ہے بھارت کا یہ ہم پوری دنیا میں دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیے جناب یہ ہے وہ شواہد. پروگرام میں ہم یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. بخاری صاحب، پاکستان کو دہشت گرد لیبل کرنے والا بھارت ابھی اس ٹائم پہ بی ایل اے کے ممبرز کو، جیسے بہٹ بلوچ ہے، ان کو بٹھا کر ہندوستان ٹائمز پر جو ہے وہ اس کو انٹرویو کر رہے ہیں. دیکھیے ہم متعدد بار یہ بات کر چکے ہیں کہ جو اجیت ڈوبل جو ان کی قومی سلامتی کے مشیر ہیں ان کے نگرانی میں ڈسٹرائے سی پیک کا ایک سیل جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور اسی سیل کے جو کلبھوشن صاحب جو ہیں جن کو ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہوا ہے وہ اقبالی بیانات دے چکے ہیں. پوری دنیا کو ہم نے وہ دکھا دیے ہیں کہ یہ دیکھیے ایک سرونگ آفیسر آف انڈین نیوی جو را کا ایجنٹ کے طور پہ ایران میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف آپریشنز کر رہا تھا، اس کو ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے. تو یہ سب کچھ بہت کافی ہے پوری دنیا کو یہ باور کرانے کے لیے کہ بلوچستان میں اور کے پی کے میں ہونے والی جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے نہ صرف بھارتی پراکسیز ہیں بلکہ خود بھارت ہے. تو میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ براہ راست الزام کیوں بھارت کے اوپر نہیں لگانا چاہیے. اور بخاری صاحب، ابھی جو حالیہ پاک بھارت تنازع کے بعد جس طرح سے انڈین میڈیا نے کردار ادا کیا ہے اس کی عالمی سطح پر کافی مذمت کی گئی ہے، لیکن ابھی بھی انڈین میڈیا باز نہیں آ رہا. ابھی ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ جرنلسٹ ہے پالکی شرما، انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ بلوچستان آزاد ہو گیا اور وہ ریکگنیشن مانگ رہے ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر تو بھارتی میڈیا کا ہم نے اس تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا ہے تو اس کی ذلت پوری دنیا میں ہو چکی ہوئی ہے. پوری دنیا میں منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے ان کو. جس طریقے سے جنگ کے دوران بھارتی میڈیا نے بیہیو کیا وہ معافیاں خود مانگتے پھر رہے ہیں، اور ہندوستان کے اندر اتنی شدت کے ساتھ ان کی مذمت کی جا رہی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کچھ کہنے کی ضرورت باقی رہتی ہے. اب آ جائیے جناب چین کی طرف. دیکھیے چین ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ آل ویدر فرینڈ ہے، اور اس نے کوئی موقع ضائع نہیں کیا ہے جب یہ ثابت نہ کیا ہو کہ وہ اسٹینڈنگ ود پاکستان. ابھی بھی چین کی طرف سے یہ اعلان کہ پاکستان کی سلامتی کو بالکل جب بھی کبھی کوئی خطرہ لاحق ہوگا تو ہم ایک اسٹرانگ پارٹنر کے طور پہ، اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر ساتھ کھڑے ہوں گے. بہت امپورٹنٹ یہ بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے. میرے خیال سے اس سے بھارت کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اس جنگ میں یہ تو اس کو کہتے ہیں ٹریلر، ابھی پوری پکچر باقی ہے. اینی اس کے کچھ ریفلیکشنز جو ہیں وہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کیسے چائنا ہمارے ساتھ مدد کرتا ہے جب بھی کوئی کڑا وقت پاکستان پہ آتا ہے. بھارت کی طرف سے یہ دھمکی کہ ہم آپ کا پانی بند کر دیں گے، اس کا جواب ہم نے تو جو دیا سو دیا. ہم نے کہا اٹس این ایکٹ آف وار،
You try it and we will destroy every effort that you will make. We will destroy your dams and everything. कोई पोशीदा डिप्लोमेटिक अल्फाज नहीं हैं ये बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में खुला मैसेज है। अब हम एक बात कही गई थी उस वक्त तो चूँकि जंग चल रही थी इसलिए उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं हो सका। उस वक्त भी एक चाइना के जो वॉर के एक्सपर्ट्स हैं, जो दिफाई एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा था कि अगर भारत पानी रोकेगा तो ये पहला और आखिरी फैसला नहीं होगा, फिर जहाँ जहाँ से जो दरिया निकलते हैं उनका पानी भी रोक दिया जाएगा। मुझे याद है साबका शोज में आपने बड़े अच्छे से सारे का खाका खींचा था। उस प्रोग्राम में हमने नाम लिया था दरिया ब्रह्मपुत्र का। जी बिल्कुल, जो बहुत बड़ा दरिया है भारत का, बहुत बड़ा पानी आता है चीन से। लेकिन चीन कहते हैं ना कि हमेशा बर्क रफ्तारी से फैसले करता है। वो अभी तो हम ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे थे, उन्होंने सुतलेज में पानी रोक भी दिया है उनका। तो भारत में चीखें निकल रही हैं, आपने देखा है किस कदर चीख और चगाड़ हो रही है इसके ऊपर कि देखिए जी पानी डूब मरना चाहिए। उन्हें मुनाफकत की ये दोगली पॉलिसी करते हुए कि एक तरफ पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं पानी बंद करने की और दूसरी तरफ चिल्ला रहे हैं और पीट रहे हैं, रो रहे हैं कि चीन ने पानी बंद कर दिया है। जी जैसा मैंने कहा, दिस इज जस्ट अबाउट ए वार्निंग शॉट। जी अगर इफ इंडिया विल डेयर टू स्टॉप अवर वाटर, तो जो कीमत उसको अदा करनी पड़ेगी वो फिर उसके अवाम भी देखेंगे और पूरी दुनिया भी ये तमाशा देखेगी। हैविंग सेड दैट सर, बुखारी साहब एक और चीज़ है कि अब चीन भी जो है वो इस सारे मामले पे एक्टिव हो गया है। अमेरिका ने पहले सालिसी करवाई है, कश्मीर पर मसले का हल करने की बात की है। तो बुखारी साहब अब साउथ एशिया में बैलेंस ऑफ पावर किस तरह से शेप करेगा? इंडिया कब से ट्राई कर रहा था कि पाकिस्तान को अपने आप से डी हाइफन करे, लेकिन एक दफ़ा फिर से वो पाकिस्तान की बराबरी पर आ गया है। देखिए, भारत को बराबरी का नहीं, भारत को हमसे बहुत ताकतवर होने का बुखार था। जी बिल्कुल, जो बुखार हमने उतारा है, और ये बुखार उतारने के लिए सब कुछ करना बहुत ज़रूरी था जी। और अगर अब भी ना उतरा ये बुखार तो फिर इससे हैवी डोज जो है वो दी जाएगी। तो ये हिंदुस्तान तो हमेशा से इस बुखार और इस गलतफहमी का शिकार रहा है। मेरी आबादी ज़्यादा है, मैं मंडी बहुत बड़ी हूँ दुनिया की, मेरी कुव्वत बहुत बड़ी है, मेरे पास जहाज़ बहुत ज़्यादा है। आपको याद होगा वो कंचनी की तरह से नाच रहे थे मोदी साहब जब उन्होंने कहा था कि अगर मेरे पास लफेल हों तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। वो क्या किया उन्होंने, डूब मरने का मकाम है हिंदुस्तान के लिए भी, और उन्होंने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा रफेल की उस कंपनी को भी, फ्रांस को भी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इरैशनल एटीट्यूड के साथ किसी के ऊपर हमलावर होंगे तो उस कौम के पास, उस मुल्क के पास पूरा हक हासिल है कि वो आपको नाखून चने चबवाए जो कि हमने चबवा दिए हैं। और अब तो भारत ने अपनी हजीमत को कम करने के लिए चाइना कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा तो मुकाबला पाकिस्तान के साथ था ही नहीं, हम तो चीन के जंगी हथियारों से लड़ रहे थे, तो हम तो डायरेक्टली चीन के साथ मुकाबला कर रहे थे। देखिए, ये उन्हें मुंह अपना दिखाने के लिए अपनी कौम को कुछ ना कुछ जवाब चाहिए, मगर ये इतने हल्के जवाब हैं। ओ भाई, आप जो असला इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके बाप का बनाया हुआ है, वो भी तो दूसरे ममालिक का है ना। जी बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब ये है कि हम भी कह दें कि हम अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे, हम फ्रांस के खिलाफ लड़ रहे थे, हम रूस के खिलाफ लड़ रहे थे। ये बोंगियाँ जो है ना उसकी, वो बेवकूफ़ इडियट की, वो उनको मेरे ख्याल से ज़्यादा अहमियत हम दे के ना उसके बयान की अहमियत बढ़ा देते हैं। वो इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर तबसरा किया जाए। ही इज़ ए मैड मैन। इसने जो कुछ कश्मीर में किया है, इसने जो कुछ बाकी के यानी सिखों के साथ किया है, इसने जो कुछ नागाज़ के साथ किया है, इसने जो कुछ मीज़ोज़ के साथ किया है, जो कुछ वो मणिपुर में कर रहा है, ये सब कुछ पूरी दुनिया देख रही है। मैं ये समझता हूँ ईमानदारी से कि इस जंग से पहले भी, इस जंग के दौरान भी और इस जंग के बाद भी भारत बुरी तरह से पूरी दुनिया में एक्सपोज हुआ है। भारत आइसोलेशन का शिकार है। मैं आपको ईमानदारी से ये कह रहा हूँ एज एन एनालिस्ट कि इस वक्त वो मुल्क जो उसके इत्तेहादी हैं वो भी उसके साथ नहीं है। बिल्कुल। तो इससे ज़्यादा बदकिस्मती की बात क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा मोदी भारत को और क्या जलील करवा सकता है? जी बुखारी साहब दिफाई तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि जेट-10C तैयारों का जिस तरह से इस जंग में इस्तेमाल हुआ है वो एक वेस्ट के लिए एक वेकअप कॉल है कि अब चीन ने अपनी अस्करी बर्तरी साबित कर दी है। तो क्या लगता है बुखारी साहब, एक न्यू बाइपोलर वर्ल्ड क्रिएट होगा अब? देखिए, जब हमारी मिलिट्री क़यादत की तरफ से ये कहा गया कि हमने अपनी सलाहियत का अभी 5% इस्तेमाल किया है, और मैंने जैसा कहा कि ये तो ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। आप ये ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जब बाकी की जो सलाहियत है वो इस्तेमाल होगी और चाइना के साथ
یہ تھوڑی طے ہے کہ اس کے بعد بس تھینک یو ویری مچ، گڈ نوئنگ یو. یہ جو عمل ہے اپ ڈیٹنگ کا، اپ گریڈیشن کا، یہ جو عمل ہے شیئرنگ کا، یہ جو عمل ہے ایک دوسرے کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا ہونے کا، اس کے ابھی تو اور فوائد سامنے آئیں گے. میں پھر مودی کو مشورہ دے رہا ہوں، ڈونٹ ٹیسٹ آر گٹس، یو ول ریپینٹ، یو آر ریپینٹنگ. تو یہ میں بھارتی قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے لیڈر کو ہوش کے ناخن لینے کا مشورہ ضرور دیں، کیونکہ مزید ایکسپوز ہوگا ہندوستان اگر تو کہیں کے نہیں رہیں گے وہ. جی بالکل بخاری صاحب، اپنے ملک میں تو ایکسپوز ہو ہی رہے ہیں، بلکہ عالمی سطح پر بھی آئسولیٹ ہو گئے ہیں، اور بھارت کا پاکستان خود کو پاکستان سے ڈی ہائفن کرنے کا خواب ہی رہ گیا ہے، اور پاکستان نے اس جنگ میں عالمی سطح پر اپنا موقف جو ہے وہ منوایا ہے اور اپنی عسکری برتری ثابت کر دی ہے. پروگرام میں ہم یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. ایران نے اپنے جوہری پروگرام پر ایک سٹرانگ سٹانس لے لیا ہے. ایرانی صدر کہتے ہیں کہ اگر امریکہ کے ساتھ مذاکرات بالکل ختم ہو جائیں اور مکمل پابندیاں بھی لگا دی جائیں پھر بھی ایران زندہ رہ لے گا. بخاری صاحب، ایک طرف تو ایران اپنے جوہری پروگرام جاری رکھنے پر ثابت قدم ہے، دوسری طرف صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 2 دن میں کوئی خوشخبری دیں گے. تو بخاری صاحب کیا لگتا ہے کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے، جو ٹرمپ ہے وہ ایک مشن لے کے آیا ہے. اس کا خیال یہ ہے کہ وہ جنگیں ختم کرانے کے لیے آئے ہیں، جنگیں شروع کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. اور غالباً ایٹ دا بیک آف ہز مائنڈ یہ ہے کہ میں ایسے اقدامات کچھ کر لوں کہ مجھے بھی نوبل پیس پرائز جو ہے اس کا مستحق قرار دیا جائے. وہ اس میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ تو میرے خیال سے آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اس وقت ایران نے اپنی پوزیشن جو ہے اس کو برقرار رکھا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی اپنے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر اور اپنے میزائل پروگرام کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ بات انہوں نے واشگاف الفاظ میں امریکہ کو بتا بھی دی ہوئی ہے. جو راؤنڈ 5 ہو چکے ہیں اس میں یہ پوزیشن اگر برقرار نہ ہوتی ایران کی تو شاید اتنی دیر نہیں لگتی. ان کا جو آپٹمزم ہے اس کی بھی وجوہات ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو یہ گارنٹی فراہم کر دی جائے کہ ایران اس کے اوپر کبھی حملہ نہیں کرے گا. ایران کے جو موسوی صاحب ہیں، جو جنرل موسوی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ تو چھوڑ دیا آپ کو، وہ قرض بھی ہم نے چکانا ہے. تو جو لفاظی ہے لیڈرشپ کی وہ بتا رہی ہے کہ ایران از ڈٹرمنٹ. جو کچھ غزہ میں ہوا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں ابھی، لیکن ایران اور ایران کی سپورٹڈ وہ آرگنائزیشن جس میں حزب اللہ ہے، جس میں حماس ہے، جس میں حوثیز ہیں یمن کے، وہ اب تک، اور جس میں 1-2 تنظیمیں جو ہیں وہ شام میں جو تھی وہ ریزسٹنس کا سمبل رہے ہیں. ایران ان کو کھلم کھلا سپورٹ کرتا ہے، کچھ چھپ کے نہیں کرتا ہے. تو ایران اپنے موقف میں بھی سالڈ ہے اور یقینی طور پر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کریں. لیکن بخاری صاحب پہلے تو ان کی طرف سے تھوڑی سی سپیس دی گئی تھی، لیکن اب بالکل ایک سٹرانگ اور ایک سٹانس لے لیا گیا ہے. دیکھیے، جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ دوسرا فریق جو ہے وہ آپ کو کوئی مارجن دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا یہ آبجیکٹو کہ اسرائیل کی سلامتی کو انشور کیا جائے، تو پھر آپ کو اپنے موقف میں سختی پیدا کرنی پڑتی ہے. یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جب اس قسم کے مذاکرات ہوتے ہیں جہاں گیو اینڈ ٹیک الٹیمیٹلی کوئی سلوشن مہیا کرتا ہے، لیکن اگر ایک پارٹی اپنا موقف جو ہے وہ اس کے اوپر ڈٹ جائے تو دوسرے کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ اپنے موقف پہ ڈٹ جائے. اس وقت کنفرنٹل پوزیشنز پر ہے دونوں. کیا راستہ نکالیں گے ٹرمپ یہ ابھی گیس نہیں کیا جا سکتا. We will have to wait for 2 days that he said کہ 2 دن میں کوئی اچھی خبر دیں گے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اچھی خبر ہے تو یقینی طور پہ کوئی بھی معاہدہ ایسا ہوگا جسے ایران تسلیم کرے گا. ویسٹ کی اور امریکہ کی اندھی حمایت اور اندھی سپورٹ تو آلریڈی اسرائیل کو ہے، اور اس سے زیادہ کیا کریں گے. لیکن صاحب ٹرمپ کا بیہیویئر کافی انپریڈکٹیبل سا ہے. کبھی وہ زیلنسکی کو بلا کر ذلیل کرتے ہیں، کبھی ساؤتھ افریقہ کے جو ہے پریزیڈنٹ ان کو بلا کر وائٹ ہاؤس میں ذلیل کرتے ہیں. تو ان کا دیکھیے وہ سارے ایشوز جو ہیں وہ مختلف ہیں. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ایران کی اور غزہ کی. ان کے اوپر بھی کسی دن اپنے پروگرام میں ہم بات کریں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ غزہ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا گیا ہے. میرا اور آپ کے سامنے ہے منظرنامہ پورا. غزہ سسک رہا ہے. 2-3-4 باتیں آج میں تلخ کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، اور وہ میرے خیال سے اب کر دینی چاہیے. ایک تو بہزاد لکھنوی صاحب نے بہت عرصہ پہلے لکھا تھا، اس دور میں اے دوست زبوں حالی یہ مسلم،
دیکھی نہیں جاتی ہے مگر دیکھ رہا ہوں، ہلتے نہیں فریاد سے کیوں عرش کے پائے، مظلوم کی آہوں کا اثر دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ جو بے حسی ہے، یہ جو خواب غفلت ہے، اس سے بیدار ہونے کی تو بہت پہلے ضرورت تھی۔ ابھی ایک سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہا ہے، وہ لطیفہ نہیں ہے، اس کے اندر اتنے خوفناک اشارے موجود ہیں جو میں جرت کر رہا ہوں اس کو ٹی وی پہ یعنی بیان کرنے کی، جی کہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کسی ایک سیانے نے پوچھا کہ آپ میں سے سب سے بڑا بے غیرت کون ہے؟ تو پہلے نے کہا کہ میں ہوں۔ اس نے کہا ثابت کریں، تو سامنے ایک بڑھیا جا رہی تھی لاٹھی لیے ہوئے، بڑی عمر رسیدہ، وہ گیا اور جا کے اس نے ٹھوکر مار کے اس کی لاٹھی پھینکی اور اس کو دھکا دے کے گرا دیا، اور واپس آ کے کہا اس نے کہ دیکھیں مجھ سے بڑا بے غیرت کوئی ہے؟ دوسرے نے کہا نہیں، میں ثابت کروں گا میں اس سے بڑا بے غیرت ہوں۔ لہٰذا وہ گیا، اس نے جا کے اس بڑھیا کو گھونسے اور ٹھڈے مارے، لاتوں سے اس کو لہو لہان کر دیا۔ واپس آ رہا، اس نے کہا دیکھیے میرے سے بڑا بے غیرت ہے کوئی؟ تو جو تیسرا بیٹھا تھا اس نے کہا ہاں میں ہوں۔ ان کا وہ کیسے؟ اس نے کہا جس کو آپ نے مارا ہے وہ میری ماں ہے۔ اب پہلے والا بے غیرت اسرائیل ہے، دوسرا بے غیرت امریکہ ہے، اور تیسرا بے غیرت کون ہے؟ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، سب سمجھتے ہیں کون ہے۔ جو آنکھیں بند کر کے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں وہ بھی اتنے ہی بڑے بے غیرت ہیں۔ اینی وے، اس سے آگے میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ایک بات اور جو بہت ضروری ہے کہنا، وہ یہ کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ فلسطین کے لوگ مر نہیں رہے، وہ تو شہید ہو رہے ہیں، مرے ہوئے تو وہ ہیں یا ہم ہیں جو یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بالکل۔ تو غزہ کی صورتحال تو بہت تکلیف دہ اور بہت ہی خوفناک ہے، اس کے اوپر تو جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے۔ اب ڈھکوسلوں کی بڑی بہتات ہے۔ ایک کوئی 17 سے لے کے 20 جون کو ایک 20 ممالک کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جی جس کی مشترکہ صدارت کریں گے فرانس اور سعودی عربیہ۔ اس میں پاکستان کا جو مندوب ہیں وہاں پر عاصم افتخار، ان کا موقف بہت ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو OIC نے تعمیر 9 غزہ کی کا پلان بنایا تھا اس کو ایکسیپٹ کروائیں، اس کو امپلیمنٹ کروائیں، جبکہ ٹرمپ صاحب کے جو ارلیئر پلان تھے وہ تو آپ کو معلوم ہے نا، وہ اس کو سیرگاہ۔ اب اس ساری کانفرنس کا کیا فائدہ؟ دیکھیے میں نے کہا کہ اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اب جب قبرستان بنا دیا اپنے پورے غزہ کو، جی اب جب وہاں پر لوگ صرف چند کونوں قدروں میں پناہیں لیے ہوئے ہیں، آپ نے ہسپتال نہیں چھوڑے، آپ نے اسکول نہیں چھوڑے، آپ نے مسجدیں نہیں چھوڑی، آپ نے تباہی اور بربادی کا وہ نئی تاریخ لکھی ہے کہ یہ انسانیت جو ہے اس کے اوپر باقی آنے والے تمام وقتوں تک شرمسار رہے گی۔ اور یہ ویسٹ کے جو مامے ہیں، یہ جو بہت بڑے جو چیمپئن بنتے ہیں انسانی حقوق کے، انہوں نے یہ تماشا آنکھیں بند کر کے نہیں دیکھا، نہ صرف تماشا دیکھا بلکہ وہ تمام پابندیاں اٹھا کے اسرائیل کو اتنا مسلح کیا۔ اس ٹرمپ صاحب نے جو بہت بڑے دائی ہیں اس وقت امن کے، انہوں نے 2000 پاؤنڈ وزنی بمز کے اوپر جو پابندی لگائی تھی جو بائیڈن نے، انہوں نے وہ پابندی اٹھا کے اسپیشل پلینز کے ذریعے وہ بم بھیجے ہیں، جس نے آخری کیل ٹھوکی ہے غزہ کی بربادی میں۔ بخاری صاحب، افسوسناک بات یہ ہے کہ 2.2 بلین مسلمان ہیں پورے دنیا میں، اور ہم سب مل کر ایک چھوٹے سے اسرائیل کو روک نہیں سکے۔ کیا کہلواؤ گی مجھ سے؟ اور اس سے زیادہ جو کچھ میں نے کہہ دیا ہے، جی یہ ابھی جو کچھ میں نے بیان کیا یہ وہی تو ماتم ہے، یہ وہی تو نوحہ پڑھا ہے میں نے۔ یہ 2 بلین کو جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ بالکل۔ یہ ٹرمپ آتے ہیں تو کیا کیا نہیں دیا انہوں نے، وہ دینے کے لیے ہے، فلسطین کی مدد کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ لیکن وہ میں نے کہا آپ سے کہ مظلوم کی آہیں جو ہیں وہ زیادہ دیر قدرت بھی برداشت نہیں کرتی ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور۔ آگے تھوڑا سا بڑھ جاتے ہیں جی، کہ ایک مالٹا ایک ایسا ملک ہے جس نے تسلیم کر لیا ہے۔ اسپین نے مطالبہ کیا ہے کہ جی عالمی برادری کو چاہیے کہ غزہ میں جہریت کو روکنے کے لیے اسرائیل پر پابندیاں لگائیں، لیکن وہی بات ہے جس کا ماتم ہم نے ابھی کیا کہ اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ۔ اب یہ مطالبے کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ بخاری صاحب، عالمی طاقتوں کی جانب سے ایک دم سے رویے میں جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ آ گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ ہمیشہ ہوا۔ اگر میں آپ کو مثال دوں عراق کی، جی کیا وہاں کم تباہی کی امریکہ نے؟ کہاں تھی یونائٹڈ نیشنز؟ کہاں تھی سیکورٹی کونسل؟ افغانستان 20 سال تک نیٹو کی فورسز وہاں کیا کرتی رہی ہیں؟ کہاں تھی یونائٹڈ نیشنز؟ کہاں تھا سیکورٹی کونسل؟ یہ ایک روایت ہے کہ مسلمانوں کو برباد کر اس وقت تک ہونے دیں
جب تک اس کی آخری سانسیں نہ شروع ہو جائیں. تو مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ تو برقرار ہے. اس میں تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی میں اس کے بارے میں کوئی پریڈکشن کرنا نہیں چاہتا ہوں, لیکن کوئی بھی ویسٹرن کنٹری, چاہے وہ یورپ ہے چاہے وہ امریکہ ہے, وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان جو ہیں وہ اسٹرینتھن ہوں, وہ نہیں چاہتے کہ وہ قوت بنے. پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ جی ہم نے کہاں استعمال کیا اس کو؟ کہاں ہمارے وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہونا ثابت ہوا؟ جی لیکن اس کے باوجود پوری کی پوری دنیا پاکستان کے اس نیوکلیر پروگرام کی مخالف ہے, اس لیے کہ اسرائیل کے ہر بچے کو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ تمہارا دشمن نمبر 1 کوئی اور نہیں ہے بٹ پاکستان. اس کے بارے میں بن گورین جو ان کا پہلا پرائم منسٹر تھا, اس نے آج سے کتنے برس پہلے, کئی دہائیوں پہلے کہہ دیا تھا کہ بی اسکیئرڈ اینڈ افریڈ آف پاکستان. جی اس لیے پاکستان کے خلاف یہ سب کچھ جو ہے, یہ ہندوستان کو جس طرح سے اسٹرینتھن کیا جاتا ہے, جدید اسلحے دے کے ہماری ایسی تیسی کرانے کے لیے اس کو تیار کیا جاتا ہے, وہ تو یہ قوم ایسی ہے کہ جو اپنے سے بڑے دشمن کو نپٹنا جانتی ہے. 3 جنگوں میں کیا کر لیا ہندوستان نے؟ بالکل بخاری صاحب, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. لیکن سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ غزہ سسکتا رہا ہے اور ساری عالمی دنیا سمیت مسلم ممالک کے بیٹھے تماشا دیکھتی رہی ہے. پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آ کر بات کریں گے پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس سے ریلیٹڈ. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا بخاری صاحب, پی ٹی آئی نے ایک بار پھر چڑھائی کا ارادہ کر لیا ہے اور جنید اکبر نے تو پورا لاہے عمل بتا دیا ہے. تو بخاری صاحب کیا لگتا ہے اس دفعہ کامیاب ہو سکیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مئی کا مہینہ جو ہے نا, یہ پتہ نہیں کیوں ان کا اتنا فیوریٹ مہینہ ہے, کوئی نہ کوئی پنگا کرنے کا سوچتے رہتے ہیں. جی پہلے آپ کو یاد ہے 9 مئی کو کیا ہوا, اس سے پہلے آپ دیکھیے 2022 میں 25 مئی کو یہ چڑھائی کرنے گئے تھے اسلام آباد کے اوپر. آپ کو یاد ہے مقصد کیا تھا اس کا, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ وقت نہیں ہے. تو یہ جو پنگا لینے کا شوق ہے, اس دفعہ مجھے لگتا ہے اسی مہینے میں پھر دوبارہ یہ پنگا لینے والے ہیں, جسے آپ لایا عمل کی بات کر رہی ہیں, اس کے اوپر بھی آتے ہیں ابھی بعد میں. دوسری بات یہ ہے کہ سابقہ 3 مرتبہ کی چڑھائیوں سے سبق نہیں سیکھا انہوں نے کوئی. 26 نومبر کو ایک وارننگ شاٹ مارا تھا, کیونکہ اس سے پہلے تو برداشت کرتے تھے نا, وہ آتے تھے آگے لگاتے تھے واپس چلے جاتے تھے. وہ چاہے سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہو, انہیں کہا ہو کہ آپ F9 پارک تک رہیں گے, وہ جائیں گے ڈی چوک میں جا کے تباہی مچا دیں گے. تو وہ 26 نومبر کو الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ بس بھائی یہ اب حکومت کی ریٹ ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہے, لہٰذا اس سے سبق سیکھنا چاہیے تھا, لیکن لگتا ہے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے. چلیے جناب دیکھتے ہیں اس دفعہ کیا اشر ہوگا. آئیے تشریف لائیے, وہ انتظار میں ہے. یہ ہوگا جناب. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مذاکرات کے حوالے سے جو ڈرامہ بازی شروع ہے, آپ صبح کچھ کہتے ہیں, دوپہر کو کچھ کہتے ہیں, شام کو کچھ کہتے ہیں. یو ٹرن لینا آپ کی ویسے ہی کمالات کا جو ہے وہ شاہکار ہے. لیکن عجیب و غریب بات ہے, ایک طرف آپ کہتے ہیں ہائے اللہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم نے بات کرنی ہے, اللہ کے لیے ہماری بات کر لیں. دوسری طرف آپ کہتے ہیں ہم نے سیاسی جماعتوں سے بات کرنی ہے. دونوں نے واشگاف الفاظ میں اپنی پوزیشن بیان کر دی ہے. سیاسی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے آپ کو انگیج کیا تھا, آپ 3 راؤنڈ کے بعد چوتھے کے بعد بھاگ گئے. جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے کہا ہم نے آپ کو 1 دفعہ کہا, 2 دفعہ کہا, 3 دفعہ کہا, 4 دفعہ کہا, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان ٹاکنگ ٹو یو. ٹھیک ہو گیا جی. اب ایک اور بات جس کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری ہے, وہ ہے عدالتیں. جی بخاری صاحب, اس دھرنے کا پلان بتائیے. اس دھرنے کا پلان تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹینٹیج ولیج بنے گی باغلا کے اوپر, وہاں لوگ آ کے قیام کریں گے, ان کے استقبال کے لیے وہاں پر جو ہے لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے. پھر کیا ہوگا, وہ ٹینٹیج ولیج بنے گا کہ نہیں بنے گا, یہ سب کچھ ابھی ہوا کی باتیں ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوگا. لیکن جیسا میں نے کہا کہ سبق نہیں سیکھا ہے انہوں نے, یہ ایک حربہ انہوں نے کرنا ہے تو اور کر کے دیکھ لیں. عدالتوں کی بھی کافی ایسی تیسی کی ہے جی, شبلی فراز نے بھی اور علیمہ خان نے بھی. جی انہوں نے کہا ہے کہ ججز دیکھیں القادر ٹرسٹ کیس کی سنوائی 3 مہینے سے نہیں ہو رہی. جی یہ عادی ہو گئے ہیں ثاقبی, گلزاری, کھوسوی, بندیالی عدالتوں کے, کہ آپ جائیں اور جا کے ساتھ ہی فیصلہ لے آئیں, اور بعض اوقات آپ جائیں بھی نہ فیصلہ لے آئیں, جس طرح وہ سیٹوں والا معاملہ آپ کے سامنے ہے, جس طرح اس کا فیصلہ ہوا تھا کہ پی ٹی آئی فری کی نہیں تھی, اس کے باوجود سیٹیں سمیٹ لی انہوں نے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ انتظار کرنا پڑے گا. اس لیے یہی وجہ ہے کہ آپ 26ویں ترمیم کے دشمن کیوں ہیں, کیونکہ اس نے وہ سہولت کاری عدالتوں کی ختم کر دی ہے جو آپ کو حاصل رہی ہے. جی ٹھیک ہے, اس لیے آپ اس کی دشمنی کرتے رہیں, اگر آپ کے بس میں ہے تو ختم کرا لیں اس کو, لیکن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا.
بانی کو بھی انتظار کرنا پڑے گا. آپ ایک سانس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم کل آئیں گے رہا کرا کے لے جائیں گے, دوسرے سانس میں آپ کہتے ہیں نہیں بانی کوئی ڈیل ویل نہیں چاہتے, وہ تو عدالتوں کے ذریعے جو ہے وہ باہر آئیں گے. تو پھر پیشنس رکھے نا. ابھی بھی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ عید سے پہلے بانی رہا ہو جائیں گے. یہ کوئی میرا خیال ہے 20ویں تاریخ ہے جو اس ایک سال کے اندر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے دی ہے. اگر اس طرح تاریخیں دینے سے کرمنل پریزنر جو ہیں وہ جیلوں سے باہر آنے لگ جائیں تو معاشرہ کہاں کھڑا ہوگا یہ تو آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا. لیکن یہ بات بالکل طے ہے, اب کسی نے ان کو لبرٹی لینے نہیں دینی ہے. ٹالرنس لیول اب ختم ہو چکا. وہ جو سہولت کاری عدالتوں کے ذریعے تھی جس نے کافی صورتحال کو گمبھیر بنایا, وہ جو سہولت کاری فوج کے اندر سے بھی تھی جس کے بارے میں ابھی کورٹ مارشل کے ٹرائل جو ہے وہ چل رہے ہیں, وہ اب میسر نہیں ہے تو یہ ٹیک آف بھی نہیں کر پائیں گے. اس لیے میرے خیال سے the only option that the PTI has is کہ وہ سنجیدہ ہو کے صدق دلی سے اس وقت کی حکومت اور پولیٹیکل پارٹیز مین سٹریم کی جو ہے پیپلز پارٹی نون لیگ, ان کے ساتھ مذاکرات کرے اور کوئی ریزولوشن اس کا ہونا چاہیے اس کرائسس کا. اگر آپ کا ریزولو یہ ہے کہ ہم عدالتوں سے ریلیف لیں گے, بانی نے کوئی ڈیل نہیں لینی, تو پھر یہ ہنگامے اور یہ ڈرامے بند کرے نا. پھر ان کو ریلیف ملنے دیں عدالتوں کے ساتھ. ہم تو توقع کرتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملے اگر وہ معصوم ہے, اگر ان کا کوئی جرم نہیں ہے تو یقینی طور پہ کوئی عدالت جو ہے وہ ان کو زبردستی جیل میں نہیں رکھ سکتی ہے. بٹ یو نیڈ ٹو ہیو پیشنس. اگر آپ میں پیشنس نہیں ہوگی تو نقصان کسی اور کا نہیں, آپ ہی کا ہوگا. جی بخیر صاحب, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اور کسی کو پی ٹی آئی کو یہ مشورہ دینا چاہیے کہ آپ نے دھرنے بھی کر کے دیکھ لیے, احتجاج بھی کر کے دیکھ لیے, شہر بھی بند کر کے دیکھ لیے, انقلاب کی ناکام کوشش بھی کر کے دیکھ لی, اب بس کر جائیں, اب رویے کو تبدیل کریں اور مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہو جائیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, ہمیں دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.